अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि फैज़ याफ़्ता कौन होते हैं, फैज़ कैसे लिया जाए, फैज़ किन को मिलता है, फैज़ लेने का तरीक़ा क्या है बुज़ुर्गों से। कश्फ़ुल महजूब में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुर्शिद थे और बहुत से मुरीद उनकी खिदमत में हाज़िर रहा करते थे फैज़ हासिल करने के लिए, और एक तवील मुद्दत गुज़र चुकी थी, लेकिन वो जो मुरीद थे वो फैज़ हासिल कर नहीं पाए थे। एक रोज़ यूँ होता है कि एक शख्स आता है उन मुर्शिद साहब के पास, उन बुज़ुर्गों के पास, और एक ही मुलाकात में उनसे फैज़ लेके चला जाता है। अब वो जो मुद्दत से बैठे हुए मुरीद थे, आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुज़री होगी। उन्होंने अपने शेख से कहा, क्या हमने एक तवील अरसे तक आपकी खिदमत नहीं की? क्या हमने आपको वुज़ू नहीं करवाए? क्या हमने आपका अदब नहीं किया? वो जो शेख थे उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, आपने मेरी खिदमत भी की है, मुझे वुज़ू भी कराए हैं, मेरा अदब भी किया है। मुरीदों ने कहा, वो जो शख्स पहली बार आया था और माला-माल होके चला गया है, आपने उसे फैज़ दे दिया और हम एक मुद्दत से बैठे हुए हैं और फैज़ से महरूम हैं। उस तरह के फैज़ को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आप जानते हैं शेख ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि तुम सब गीली लकड़ियाँ लेके बैठे हुए हो, और वो शख्स जो आया था वो सूखी लकड़ियाँ लेके आया था, और जो सूखी लकड़ियाँ लेके आता है वो बड़ा मोहतरम होता है, बड़ा मोतबर होता है। ये कैसी बात है? ये बड़े नुक्ते की बात है। इमीडिएटली मुझे मेरे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब याद आ गए। बड़े शाह साहब, यानी वो अपने मुर्शिद सैयद याकूब अली शाह साहब के पास जब गए, तो उससे पहले बचपन से चूँकि उनकी आदत थी बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह की राह पे चलने के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए तरीके हो सकते हैं, तकरीबन सभी इख्तियार उन्होंने किए हुए थे, और इबादत व वज़ाइफ भी करते थे। बल्कि फरमाते हैं कि जब बड़े शाह साहब के पास गए हैं तो 40-42 वज़ाइफ सुबह और शाम किया करते थे। अब बड़े शाह साहब ने उन्हें पहली ही मुलाकात में ख़ास पढ़ाई दे दी, नवाज़ दिया, उन्हें अपना बेटा भी बना दिया, उन्हें अपनी जेब भी अता कर दी और अपनी खिलाफत भी अता कर दी, बहुत ही कलील अरसे में। अब ये क्या होता है? इसलिए कि वो सूखी लकड़ियाँ लेकर गए थे अपने मुर्शिद साहब के पास। ये बहुत अहम बात है समझने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अल्लाह वालों के पास जब जाते हैं तो बहुत जल्दी अगली मनाजिल तय करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि उनकी फाउंडेशंस बन चुकी होती हैं। अब फैज़ हम कैसे पा सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? फैज़ असल में है क्या? हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल भी आए। मार्फत वाले ये बताते हैं कि जैसे एक दुनियावी उस्ताद अपना इल्म अपने शागिर्द को मुंतकिल करता है, इसी तरह से जो रूहानी उस्ताद होता है वो अपनी तर्ज़ फ़िक्र मुंतकिल करता है, अपना ज़हन मुंतकिल करता है। अब तर्ज़ फ़िक्र क्या होती है अल्लाह वालों की? वो हर चीज़ को केयर ऑफ़ अल्लाह देखते हैं, और यही तर्ज़ फ़िक्र वो अपने मुरीदों में, अपने स्टूडेंट्स में मुंतकिल कर देते हैं। अगर हमें कभी देखना हो कि हमें कितना फैज़ मिल रहा है, तो हम देखना शुरू करें अपने आप को कि हम हर चीज़ को कितना केयर ऑफ़ अल्लाह देखते हैं, हम कितने तवक्कल वाले हैं, हम कितने यकीन वाले हैं। हमें गम को फ़ज़ल में बदलने का नुस्ख़ा किस हद तक आ गया है। जैसे मार्फत वाले बताते हैं कि जी, हमने ये सीखना होता है जब अल्लाह की राह पे चलते हैं कि परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आएँगी, दुःख हर इंसान की ज़िंदगी में आएँगे। लेकिन हम उस कैफ़ियत में कितनी देर तक रहते हैं और हमें उसे बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, हमने ये सीखना होता है। जितना कम टाइम स्पैन हमें लगेगा, उससे
باہر آنے میں سمجھ لیجئے اتنے زیادہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ 2-4 دن لیں، کسی بہت ہی بڑے صدمے سے جب گزرتے ہیں تو نارمل ہونے میں کچھ لوگ 1 دن لیں، اور کچھ لوگ چند گھنٹے لیں، اور کچھ لوگ چند منٹ لیں، اور کچھ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. جیسے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ جی ایک بار وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا خادم آیا ان کے پاس اور آہستہ سے ان کے کان میں کوئی بات کہی. انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر فرماتے ہیں الحمدللہ. اب کچھ وقت گزرتا ہے، وہی مجلس ہے، وہی لوگ ہیں، وہی خادم دوبارہ آتے ہیں، پھر آہستہ سے کان میں کچھ کہتے ہیں تو شیخ ایک بار پھر ایک لمحے کا توقف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا راز ہے اس میں؟ تو کہنے لگے کہ پہلی بار جب خادم آیا تو اس نے کہا کہ وہ جو بحری بیڑا تھا جس میں آپ کا تجارت کا سامان جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے. تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ کہیں یہ پریشان تو نہیں ہو گیا، کہیں مایوسی کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کے اندر اللہ کے لیے کوئی گلا شکوہ تو پیدا نہیں ہو گیا. لیکن جب میں نے اس کے اندر سکون دیکھا، ٹھہراؤ دیکھا، اس کو راضی برضا پایا، تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب دوسری بار وہ آیا خادم تو اس نے کہا کہ وہ بحری بیڑا اللہ کے فضل اور کرم سے بچ گیا ہے اور آپ کا تجارتی سامان بھی محفوظ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پہ میں نے پھر اپنے دل کی طرف نظر کی کہ کوئی فخر، غرور، تکبر تو اس میں پیدا نہیں ہو گیا. تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں ٹھہراؤ ہے اور شکر گزاری کی کیفیات ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے اور سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جانے والا ہے. جناب، فیض پانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم میکسیمم کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ بزرگوں سے، اللہ والوں سے، معرفت والوں سے. جیسے کچھ اللہ والے اپنے شاگردوں سے کبھی بہت خوش ہوتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لوٹے جاؤ، ہمیں لوٹے جاؤ دونوں ہاتھوں سے. تو یہ ان کا پیار کا انداز ہوتا ہے، اور یہ ایک انڈائریکٹلی انداز ہوتا ہے کہ آپ کو فیض مل رہا ہے. واصف علی واصف صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی. فرماتے ہیں کہ جی آپ کو اگر کسی بزرگ سے فیض چاہیے تو بس اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اسے کہو السلام علیکم اور خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ نے جلدی نہیں کرنی. اب وہ جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے آپ کو عطا کر دیں گے، بس آپ نے حاضر رہنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن پہ کرم ہوتا ہے وہ بزرگوں کے پاس جا کے سوال بھول جاتے ہیں. اب اس سوال سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی علمی سوال نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ تو ویسے یہ بھی ہیں، وہ سراپا سوال بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ جواب خود بخود آ جائے گا. اب اس فریکوینسی پہ اپنے آپ کو ٹیون اپ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن جو ہو سکتا ہے میرے جیسا عام انسان ہے وہ بعض اوقات کوئی علمی سوال کر لے اور اس کے لیے لیکن دیکھا جائے گا کہ موقع محل کیا ہے. تو جناب اصل بات ہے کہ بس اپنے آپ کو پیش کر دینا. پھر اللہ والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی مانگ کے لیا تو کیا لیا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ بن مانگے ملے. بس جھولی پھیلائے رکھیں اور لب سی لیں اپنے. مجھے پھر اپنے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب یاد آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ مرشد سے زیادہ سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لب سی لیجئے، کبھی کچھ نہ کہیے. مرشد خود بخود آپ پہ توجہ فرمائیں گے اور آپ کو پھر نوازتے چلے جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے جناب. اب اس میں نکتہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر میں کسی بزرگ کے پاس جا کے کوئی سوال کرتی ہوں تو میری تو عقل محدود ہے، سوچ محدود ہے، جو نگاہ کا دائرہ ہے اس کی وسعت بہت محدود ہے. تو میں تو اس طرح سے چیزوں کو جب دیکھ ہی نہیں پا رہی تو میرا تو سوال بھی بہت چھوٹا ہوگا، میری طلب بھی اسی حوالے سے بہت محدود سی ہوگی. تو مجھے جو
عطا ہوگا میرے اگر سوال کے حساب سے ہوگا، میری فرمائش کے حساب سے ہوگا، تو وہ بھی تو سوچیں کہ وہ میرے سوال اور میرے ظرف کے مطابق ہوگا. لیکن جب وہ اپنے آپ نوازیں گے تو یقیناً اس میں خوبصورتی زیادہ ہوگی، اس میں دوام زیادہ ہوگا اور اس میں وسعت زیادہ ہوگی. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو وہ اپنے آپ عطا کرتے ہیں وہ بہت خاص چیز ہوتی ہے، ایور لاسٹنگ ہوتی ہے. جیسے ہمارے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور پہ بزرگ، آپ کے مرشد آپ کو جو پہلی پڑھائی دیتے ہیں وہ اصل پڑھائی ہوتی ہے. اب یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کر سکتی ہے بات، آبویسلی ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے نوازنے کا، فیض دینے کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جو پڑھائیاں دی جاتی ہیں وہ اصل نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اصل پڑھائی کے ساتھ وہ پھر لنکڈ ہوتی چلی جائیں، گریجولی ٹریننگ ہوتی چلی جائے اور اس حساب سے پھر چیزیں عطا ہوتی جائیں. یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ بن مانگے جو ملے وہی اصل ہے، بہتر یہ ہے کہ مانگ کے کچھ نہ لیں. ایک مثال اس حوالے سے دی جاتی ہے کہ ایک شخص کو بڑی طلب تھی کہ اللہ پاک اس کو بیٹا عطا کرے، اور وہ اپنے مرشد صاحب سے کہتے رہتے تھے لیکن مرشد صاحب دعا نہیں کرتے تھے. اب وہ صاحب حج پہ جا رہے تھے، اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کچھ تلقین کیجئے مجھے. مرشد نے کہا کہ حج پہ ضرور جاؤ لیکن وہاں جا کے یہ دعا نہ کرنا. اب وہ صاحب حج پہ گئے اور چونکہ خواہش بڑی شدید تھی، مرشد کی نصیحت بھول گئے اور لیجئے جناب دعا کر لی. اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا عطا ہو گیا. جب بیٹا کچھ سال کا ہوا تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ صاحب جو تھے وہ صدمے سے بے حال ہو گئے، ان کے لیے اپنی زندگی جینا مشکل ہو گیا. ظاہر بات ہے جو شیخ تھے، ان کے مرشد تھے، انہوں نے ان صاحب کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ خود بھی آزردہ اور ملول ہو گئے. فرمانے لگے کہ ہم تو تمہیں اس غم سے بچانا چاہتے تھے لیکن تم نے تو دعا کر کے غم خریدا ہے اپنے لیے. تو جناب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا. صبر بہت ضروری ہے اس راستے میں. اگر فیض ہمیں لینا ہے تو ایک طریقہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپیریزن نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ. اس پہ ہم انشاءاللہ کسی روز بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس راستے میں صبر ہی صبر ہے جناب، اس لیے کہ بہت سے ایسے مراحل آئیں گے جب ہمیں ناواقفیت ہوگی چیزوں سے، حکمتوں سے، مصلحتوں سے. بظاہر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمیں ٹھیک ہی نظر نہ آ رہی ہوں، جب ہم اس راستے پہ آگے بڑھتے چلے جائیں ہمیں اس کی حکمت نہ سمجھ آ رہی ہو، لیکن ہمیں کہا جائے یہ کام کرنا ہے. جب پھر نہیں بھی ہم کر رہے تو خاموشی سے دیکھنا ہے. تو ایسے میں خاموش رہنا، چپ چاپ اس کو ایبزارب کرنا اور اس وقت کا انتظار کرنا جب وہ سوال خود بخود جواب بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، بہت ضروری ہے. اکثر آپ سوچتے ہوں گے کہ میں سورہ الکہف اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کرتی ہوں، لیکن کیا کیجیے کہ جب بھی روحانی دنیا کی بات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو مثال کے طور پہ پیش کرنا آسان ہے میرے لیے. جیسے سورہ الکہف کی آیت نمبر 70 ہمیں بتاتی ہے، طریقہ سکھاتی ہے فیض لینے کا، علم لینے کا. آپ اس سے پہلے کا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بندہ خاص سے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے. اب اس علم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، یہ طریقہ کار کیا وضع کیا جا رہا ہے. وہ جو بندہ خاص ہیں وہ کہتے ہیں سورہ الکہف آیت نمبر 70، انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کر دوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. پھر ہمیں سورہ الکہف کی آیت نمبر 67 اور 68 سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر بہت ضروری ہے اس راستے میں، اور ہم صبر اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم چیزوں سے واقف نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان مسلسل بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، سوال پہ سوال کیے جاتا ہے منع کرنے کے باوجود، تو اس کے اور جن سے وہ علم سیکھ رہا ہے دونوں کے راستے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 78 ہمیں بتاتی ہے، انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے واقعات کا مقصد، حکمت، مصلحت بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد راستے جدا ہو جاتے ہیں۔